बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिख दिया है। इस ख़त में 3 मुतालबात किए गए पाकिस्तान में ताकतवर हलकों से। पहला मुतालबा ये है कि अवाम का मैंडेट वापस किया जाए। पाकिस्तान के अंदर पतन की रिपोर्ट अब हर शख्स पढ़ चुका। एक डिटेल रिपोर्ट है कि किस तरह मुख्तलिफ हलकों में धांधली की गई और 60 के करीब ऐसे तरीके अपनाए गए कि ताकि इस धांधली के जरिए अपने मकासद को हासिल किया जा सके। जो लोग हार गए उनको जितवाया गया, जो लोग ताबेदार थे उनको कुर्सियों पर बिठा दिया गया और वजारतें दी गई। पाकिस्तान के अंदर ये धांधली तारीख की बदतरीन धांधली हुई और पाकिस्तान में जमहूरियत को जिस तरह आपने ज़दोकोब किया और उसके बाद आप पाबंदे सलासल कर देते हैं, इसकी आपको मिसाल तारीख में कभी भी नहीं मिलेगी। ये पहला नुक्ता है इमरान खान ने जिसे हाईलाइट किया। दूसरी चीज़ खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर निज़ाम चल नहीं सकता जब तक अवाम को उनका मैंडेट वापस नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो नहीं सकती जब तक अवाम और जमहूरी इदारे अपना किरदार अदा नहीं करते। देखें, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर एक इदारा एक पॉलिसी बनाता है और उसके अंदर अवाम की मंशा शामिल नहीं होगी और अवाम को सामने रखकर आप कोई पॉलिसी तरतीब नहीं देते तो फिर वो पॉलिसी नहीं चलेगी, वो पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी और वो सिर्फ फर्द वाहिद की पॉलिसी होगी। इस ख़त के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुमकिन डील की बातें होती रही कि राब्ते हैं, डील ऑफर करवाई जा रही है। सर, एक बात आपने याद रखनी है इमरान खान के इस बयान की रोशनी में कि डील की ऑफर्स उनको ज़रूरत पड़ती है जिनके मुकदमात के अंदर कोई सच्चाई हो, जिनकी फाइलें तैयार हों और उन फाइलों में करप्शन के अंबार हों। इमरान खान के ना करप्शन के अंबार हैं, ना उनकी कोई फाइल है। हाँ, फाइलें इन्होंने ज़रूर बनाई लेकिन उसमें आपको शवाहिद और गवाहों की कमी नज़र आएगी, सब्सटेंस आपको नज़र नहीं आता। तो इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब, आप अगर डील की ऑफर लेकर आते हैं तो याद रखिएगा मैं किसी डील को कबूल नहीं करूंगा। अब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से ये भरपूर कोशिश की गई कि खान साहब मान जाएं और ये जो बात कर रहे हैं ना कि ऑफर ये है कि खामोश हो जाएं 2 बरस के लिए और 2 बरस के बाद आपसे बात होगी। पाकिस्तान में जमहूरियत को कैसे चलाना है ये फैसला आप हम पर छोड़ दें। 2 साल के लिए आप किसी किस्म की तनकीद नहीं करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश हो जाए। ये ऑफर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करवाई जा रही है। और इमरान खान ने अपनी जमात के अंदर मुख्तलिफ लोगों को ये जिम्मेदारी दी जिसमें आपको अली अमीन गंडापुर नजर आएंगे, बैरिस्टर सैफ नजर आएंगे और फिर शिबली फराज, कि आप जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करें और कोई ब्रेक थ्रू हो और पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार हों। लेकिन जो ऑफर्स ये तमाम लोग लेकर आए इसमें खामोशी का एक पैगाम था जिसे खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से ये जो ऑफर्स और डील की बातें होती रही और जिस तरह से पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है, अगर आप खान साहब की सियासत को देखें तो उसमें आपको एक एग्रेशन नज़र आएगा। एग्रेसिव सियासत कर रहे हैं और हार्ड लाइनर आपको बयानात नज़र आ रहे हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक सर दलील है कि जो ऑफर्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी, खान साहब ने साफ इनकार कर दिया पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। आज सर एक और भी काम पाकिस्तान में हुआ और इससे पहले आपको सिक्योरिटी ज़राए से खबरें सुनने को मिली, लेकिन अब कुछ सहाफ़ी चले गए जी ऐवान सदर में और जहाँ पे मुलाकात होती है उनकी आर्मी चीफ से। और जब आपके सामने आर्मी चीफ हो और आपके जहन में सवाल हो तो लोगों की कोशिश होगी कि सवाल उनसे भी पूछ लिया जाए। और लोगों ने वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने आर्मी चीफ से ही सवाल किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको ख़त मौसूल हुआ, तो इस पर उनका क्या जवाब था। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा, ख़त की बातें सब चालें हैं, मुझे कोई ख़त नहीं मिला और ख़त मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ये बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ की तरफ से एक बराह रास्त जवाब दिया गया उन सहाफ़ियों की ज़ुबानी जो सहाफ़ी आर्मी चीफ से सवाल करते हैं। और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। तो ये दूसरी तरफ से जवाब आ गया। तो व्यूअर्स, अब इन हालात के अंदर अगर आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देखें और इमरान खान की जेल में जो इस वक्त एक नाहक कैद जो वो काट रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, ये केसेस इसी तरह चलेंगे और इमरान खान चूंकि पीछे हटने को तैयार नहीं है और इमरान खान जो वो ऑफर देते हैं वो किसी सूरत भी खान साहब को ना ही कबूल करनी चाहिए और ना ही वो काबिल कबूल है कि आप खामोश हो जाएं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान में कुछ लोगों की हुकूमत को
آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلے اور جو قربانیاں عمران خان نے پچھلے 2 برس میں اور اس سے پہلے دی اس کا ڈراپ سین یہ لوگ کروانا چاہتے ہیں. تو خان صاحب کبھی بھی اس آفر کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں کرنی چاہیے. اب ویورز دوسری چیز جو خان صاحب کا جو تیسرا خط ہے اس کا باقاعدہ طور پر موصول ہونا یا نہ ہونا اب معنی نہیں رکھتا. یہ ایک اوپن لیٹر ہے, کوئی اسے پڑھے کوئی اسے نہ پڑھے یہ بھی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ پاکستان کی عوام کو عمران خان نے مخاطب کرنا تھا اور اس خط کے ذریعے انہوں نے مخاطب کیا کہ ملک میں جمہوریت کی کیا سچویشن ہے, پاکستان میں ادارے کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک ہمارے جو مین ستون ہے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دیکھیں عدلیہ مکمل طور پہ کمپرومائز ہو گئی اور پاکستان کے اندر عدلیہ کے ذریعے اب آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں گے. اب یہ جو ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس قائم مقام بنا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اب وہاں پر کیا ہوا ہے, ایک صاحب گئے انہوں نے کہا جی کہ مجھے خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی, تو اس کیس کو آپ نے فوری طور پر یعنی داخل دفتر کر دیا اور سوال یہ کیا جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے جب وہ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت نمبر 1 اس میں اس کو شفٹ کر دیا گیا کمرہ نمبر 1 کے اندر. تو جو پہلا کیس انہوں نے سنا وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے عاقب اللہ کا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کی طرف سے درخواست کی گئی تھی کہ مائی باپ مجھے میرے لیڈر محبوب لیڈر عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے. تو ڈوگر صاحب نے کیا کیا, انہوں نے 20 دن کے اندر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے, 20 دن کے اندر. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا, ریمارکس دیے کہ یہ کیس کس بنیاد پر انسانی حقوق میں شامل ہے, ہر بندہ تو جیل میں ملاقات نہیں کر سکتا, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں. تو سر آپ کو ثمرات مل رہے ہیں ڈوگر صاحب کے آنے کے, تو یہ اس نظام کو بھی آپ نے کنٹرول کر لیا اور اس محاذ کے اوپر بھی اس وقت مکمل گرفت آپ کی ہے. اور اب جو بھی کیس عمران خان کا ہوگا جلدی فیصلہ آئے گا اور اسے داخل دفتر کیا جائے گا, لٹکایا نہیں جائے گا. یہ ایک خوبصورتی اب آپ کو نظر آئے گی. فیصلے خلاف بھی آئیں گے لیکن جلدی جلدی یہ خلاف فیصلے جو ہیں وہ دیے جائیں گے. دوسری چیز, پاکستان کا سپریم کورٹ وہاں پر بھی امین الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک بینچ ہے, اور اب تو باقاعدہ طور پہ حکومت دھمکیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر تم نے امین الدین صاحب یا آئینی بینچ کے خلاف بات کی نا اور کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات کی تو تمہیں پیمرا کا نوٹس دیا جائے گا. یہ کوڈ پیکنگ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے بھائی, ہم نے تو نہیں سنا, اور اس کی پوری تاریخ ہے کوڈ پیکنگ کیوں کی گئی. امریکہ میں اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا اور مقصد کیا تھا. ابھی آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں اور آپ کو باقاعدہ یہ لفظ ملے گا. یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ لفظ کریٹ کیا گیا, بلکہ اس کی ایک ہسٹری ہے کہ جب آپ نے ججز کو اپنے رنگ میں رنگنا ہو اور اپنے نقش قدم چلانا ہو اور فیصلے آپ کی مرضی سے ہوں تو پھر آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو لگائیں گے. آپ نے ویورز اکثر سنا ہوگا کہ یار علاقے کا ایس ایچ او مانتا نہیں ہے. کوئی علاقے کا بڑا سیاستدان یا وڈیرا ہوگا نا, وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا یار اپنا ایس ایچ او تلواؤ نا, چونکہ اس نے ایس ایچ او کے ذریعے پورے علاقے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کے غیر قانونی کاروبار بھی چل رہے ہوں گے, اس کے جو جتنے بھی جو سائٹ ککس ہیں وہ مختلف قسم کی وارداتوں میں ملوث نظر آئیں گے. تو نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور چدراہٹ بنانے کے لیے آپ کو علاقے کا ایس ایچ او چاہیے ہوتا ہے. تو سر یہی حالت آپ کو پاکستان کے ان عدالتوں میں نظر آئے گی جہاں پر ان کی مرضی کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق آپ کو فیصلے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سر ان کے خلاف اب بات نہیں ہو سکتی اور پاکستان کا قانون آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا اگر آپ نے ان کے خلاف کسی قسم کا ایک جملہ بھی کہا. میں آپ کو دوسری چیز یہ بتا دیتا ہوں, جو پاکستان کا سول سروس جو سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے جی, وہاں پر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی مکمل کنٹرول ان کے پاس چلا گیا ہے اور وہ بھی اس چیز کا فیصلہ کریں گے, چونکہ اس ملک کے اندر سر جو بیوروکریسی ہے اس کے بڑے اہم فیصلے اور ان کا ایک بڑا رول ہے, اور وہ سیاستدانوں کو جو کچے سیاستدان ہوتے ہیں نا ان کو چلاتے ہیں. تو جب وہاں پر بھی آپ کی مرضی کے لوگ ہوں گے, کس کو آپ نے بیوروکریٹ لگانا ہے, تو پورا نظام آپ کے پاس آ گیا. تو سر پاکستان میں اس وقت ڈیپ اوور ہالنگ کی جا رہی ہے اور نظام ہر طرف آپ کو ایک مخصوص قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. نظام کے اندر لوگ پوری طرح اپنا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر سر ہو رہا ہے. خط لکھا, تیسرا خط, اور خط کے بعد آپ کو اس کا جواب بھی مل گیا, لیکن یہ خط اصل میں پاکستان کی عوام کے نام تھا کہ ملک کے اندر کس قسم کی اس وقت فسطائیت ہے, الیکشن چوری ہوتا ہے, عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیتی, اور جو ججز اس وقت آپ کو پاکستان کی عدالتوں میں نظر آئیں گے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ سے اب کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں. اب میں آپ کو نا ایک اور چیز بتا دوں, چونکہ یہ معاملہ اب
شدت اختیار کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. شہریار افریدی صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو ہم نے بھی ان کا کیا اور اس کے بعد مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. بہت سارے لوگوں نے تو مجھے فون کر کے کہا کہ جناب آپ نے اس شخص کو کیوں لے کر آئے. اب افریدی صاحب کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ آرمی چیف کے حوالے سے ایک بیان دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی زیادہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے لوگوں نے تو ان کو ڈس آن بھی کر دیا. یہ بھی معاملہ دیکھنے میں آیا. شہریار افریدی صاحب جی اب میدان میں آئے شیر افضل مروت کے لیے اور انہوں نے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے میرے سامنے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی کوئی بات نہیں کی. یہ الفاظ ہیں ان کے جی. شیر افضل مروت کے لیے بانی چیئرمین سے بات کریں گے. شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں. کل میرے سامنے عمران خان نے شیر افضل مروت کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں کی. تو اب یہ معاملہ اصل میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر پچھلے کئی ماہ سے شیر افضل مروت کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوا کہ خان صاحب نے کہا کہ اسے نکال دو اور شہریار افریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سامنے بات نہیں ہوئی ہوگی. لیکن اس کی ہسٹری ہے. شیر افضل مروت کے بیانات کو لے کر عمران خان کو بار بار بتایا گیا شیر افضل مروت کا پارٹی ڈسپلن کس نوعیت کا ہے. اس سے پہلے بھی ان کو نوٹسز ہوئے, شو کاز نوٹسز کا یہ جواب نہیں دیتے. انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن میں کبھی آنے کی بات ہی نہیں کی. مجھے کل کسی ایک شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ بتایا کہ جناب آپ کو یاد ہے نا کہ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کیا بیان دیا تھا اور پھر خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انہوں نے سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کی بات کی. تو یہ ہمیشہ سے یہ کام کرتے رہے ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. تو ٹائمنگ کو یاد رکھیے گا. شیر افضل مروت کے بیانات کا آنا اور وہ کس وقت پارٹی سے غائب ہو جاتے ہیں. وہ پارٹی کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو میدان میں نظر نہیں آئیں گے. بہت سارے لوگوں کو جو ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, جو ان کے اپنے گروپ کے تھے, انہوں نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار شیر افضل مروت نے ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے مایوس کیا. جب پارٹی کو سر آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو آپ کو میدان میں موجود ہونا چاہیے, لیکن آپ موجود نہیں ہیں. اب شہریار افریدی صاحب جن کے بارے میں کہا گیا کہ سر آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے, آپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں, آپ لندن میں کیا کر رہے ہیں, پھر ان کے اوپر بھی تنقید ہوئی اور پھر انہیں پاکستان جا کر وہ جو ان کی تحریک 26 نومبر اس سے پہلے اور بعد میں اس میں وہ شامل ہو گئے. تو شہریار افریدی بھی ان کے حق میں اب آپ کو میدان میں نظر آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور میں عمران خان سے ملاقات کر کے ان کا نام جو ہے وہ ضرور لوں گا اور ان کو ری انسٹیٹ جو ہے وہ ہم کروائیں گے اور انہیں کوئی پارٹی سے نہیں نکال سکتا. علی محمد خان صاحب کی بھی ایک ٹویٹ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ انہوں نے بیان دیا روسٹم پہ کھڑے ہو کر جو ثوابی جلسہ تھا کہ ہم بہت برے لوگ ہیں اور برے وقتوں میں ہم آپ کے کام آئے, اچھے لوگ اچھے وقتوں میں کام آتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ برے وقتوں میں کام آتے ہیں. اور محمد علی خان جو ہیں, علی محمد خان, وہ بھی شیر افضل مروت کے حق میں میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پارٹی میں کوئی فیورٹ ہوتا ہے, کوئی فیورٹ نہیں ہوتا, اور پارٹی کے اندر جو کردار ادا کیا شیر افضل مروت نے وہ ایک تعریفی کردار ہے. اور انشاءاللہ میں درخواست کروں گا کہ مروت صاحب کے معاملے پر ہمدردانہ رویہ اپنائیں اور ان کو پہلے خود سن لیں. تو اب یہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے آپ کو علی محمد خان بھی میدان میں نظر آئیں گے. لیکن مجھے نا ایک چیز میں آپ کو نا 2 دلیل دوں گا. فیصلہ سر آپ نے کرنا ہے, آپ کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی اسٹرگل سے پوری پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ بھی آپ کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہے. جو لوگ آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی قربانی دینا پڑ رہی ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اس قربانی میں شامل ہیں. یہ صرف سر آپ کی قربانی نہیں ہے. تو پھر یہ اسٹرگل بھی صرف آپ کی اسٹرگل نہیں ہے بلکہ ہر اس آدمی کی اسٹرگل ہے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ چل رہا ہے. تو پھر یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید کریں, آپ کی جماعت پر تنقید کریں اور آپ کے ان رویوں پر تنقید کریں. سر 2 دلیلیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سعودی عرب کا بیان, پھر امریکہ کے حوالے سے, اور پھر شیر افضل کا غائب ہو جانا. اور پھر دوسری چیز شیر افضل مروت صاحب کیا کہتے ہیں. انہوں نے جی بلاخر ایک خاموشی توڑی اور انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر جو انگریزی میں انہوں نے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کہ میں عمران خان کو درپیش مشکلات بشمول معمولات کی محدود رسائی اور ان لوگوں کی موجودگی کے جن کے اقدامات پارٹی کے لیے مفید رہیں کا اعتراف کرتا ہوں. میں اپنی پوزیشن قومی میڈیا پر آج رات واضح کروں گا. آج کو جی وہ جو ہے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرز جنہوں نے انصاف کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو کر لڑا وہ صحیح چیز کے لیے آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اگر پارٹی نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی تو میں اسے عزت سے قبول کروں گا لیکن کبھی بھی رعایت نہیں مانگوں گا تاکہ تاہم مشکل حالات میں متحد کھڑے رہنے والے پی ٹی آئی لیڈرز اور ورکرز سے یہ ضرور کہوں گا کہ ناانصافی کے خلاف
آواز اپنی ضرور اٹھائیں. اچھا پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ حقیقی وفاداری کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اندھی تابعداری کی جائے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جدوجہد صحیح راستے پر گامزن رہے. دیکھیں تابعداری اگر تو آپ برسٹر گوہر کی آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے تو سر آپ نہ ہی کریں، کیونکہ آپ کو تابعداری کرنی ہے عمران خان کی اور پارٹی ڈسپلن کی، تو وہ آپ کو سر نظر نہیں آیا. پھر دوسری چیز آج ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے، میں شاید پاکستان میں ان لوگوں نے بہت تنقید کی کہ دیکھیں یہ شیر افضل مروت کو بہت ڈسکس کرتا ہے، یہ تنقید کرتا ہے. سر آپ کے کرتوت ہی ایسے ہیں. جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی، اب ذرا غور کیجئے گا وہاں پہ ہوا کیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مل رہی ہے جی آئی ایم ایف کے وفد سے، اور وہ کیا بریف کرے گی. کچھ دن پہلے ایک اعلامیہ آیا تھا نا کہ سر بڑا متوازن نظام ہے، آئینی بینچز ہونے چاہیے، 26ویں آئینی ترمیم نے ایک انقلابی کام کیا اور یہ بہترین ہے نظام کے لیے. ججز جو فیصلے کر رہے ہیں بڑے بہترین قسم کے فیصلے کریں، یہی آپ نے سنا نا سر. اب یہ سپریم کورٹ بار ملنے جا رہی ہے آئی ایم ایف سے، تو آئی ایم ایف کو کیا کہے گی؟ یہی باتیں کہے گی نا جو اعلامیہ کچھ دن پہلے جاری ہوا. اگر آپ 25 ووٹ اپنے حامد خان صاحب کو دے دیتے، اپنی جو عزت نفس کو سائڈ پہ رکھ کر، اور پھر جو آپ کی خودداری آئی ڈونٹ نو کیا ہے جس کی وجہ سے نقصان پورا پارٹی کو ہوا، جب یہ ملاقات ہوگی تو وہ کیا کہیں گے کہ سر سب کچھ ٹھیک ہے، اچھے کی آواز ہے. اگر آج وہاں پر حامد خان گروپ کا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تو ایک محاذ آپ کے پاس ہوتا، آپ لڑ سکتے. لیکن اس معاملے کو مزید کنٹروورشل بنایا گیا، اور یہ کنٹروورشل کون بنا رہے ہیں جی؟ یہ کنٹروورشل بنایا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ایک سٹیٹمنٹ جی جاری ہوا، اور یہ سٹیٹمنٹ حنیف عباسی صاحب نے جاری کیا. اور اب آپ کو اس قسم کی مزید سٹیٹمنٹس بھی ملیں گی، جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب کہ جناب یہ پاکستان کے ساتھ ایک طرح سے غداری ہے، ملک ترقی کی راہ پر آتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف تخریبی عنصر کے طور پر سامنے آتی ہے، اور یہ خط انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا. اچھا اب یہ خطوط اور جو ملاقاتیں ہیں، اپوزیشن جو بات کرے گی آپ اسے پاکستان کی سالمی سے جوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس کرو، آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اوپر مقدمات کرو. یہ لوگ پاکستان میں جو اکنامک سٹیبلٹی اور اسے جمہوریت کے ساتھ جوڑ کر پیش کریں تو انہیں غدار وطن کہا جاتا ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، جو بھی بات کرے گا اب اس کے اوپر مقدمہ ہوگا. آج پاکستان کے اندر سر یہ بہت سارے لوگ، تو اب تو خیر وہ میں جو طارق فضل چودھری صاحب کی ایک کلپ میری نظروں سے گزرا، تو اس پہ انہوں نے اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے دوست تھے ان کو پی ٹی آئی کے کہا کہ جناب یہ پی کا ایکٹ جو ان کے اوپر لاگو ہوگا. اور اب تو یہ دھمکیاں جو ہیں باقاعدہ طور پہ آپ کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی لوگ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ کو یہ بھی خبر دیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جی ایک ٹویٹ کیا، اور اوبویسلی انہوں نے کرٹیسائز کیا اپنی حکومت کو. خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزارت ایویشن کو ختم کر کے اسے وزارت دفاع میں یہ جو مرجر ہوا ہے یہ ایک نامناسب فیصلہ ہے. افسوس ہوا اس اقدام سے ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور میں ریلویز ایویشن کو ملا کر وزارت ٹرانسپورٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا. رائٹ سائزنگ کرنا تھی تو ریلویز ایویشن اور پورٹ اینڈ شپنگ کو ملا کر وزارت ٹرانسپورٹ بنائی جاتی. اب دیکھیں جی یہ کام پاکستان میں ہمیشہ ہوتا رہا. اس سے پہلے بھی جب پی آئی کو وزارت دفاع کے انڈر کیا گیا نا ماضی میں 80s کے بعد، تو اس کے بعد پی آئی کا زوال شروع ہوتا ہے. تو پھر ان کے رائٹ سائزنگ کے معاملے جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ جناب یہ پیسے کو بچا رہے ہیں، اصل میں مقاصد سر کچھ اور ہوتے ہیں. ہر ادارے کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوگا. تو سر پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ نام کی رہ گئی ہے. آج محمود خانہ چکزئی نے پی کا قوانین کے خلاف ایک کانفرنس تھی جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، اور وہ کھل کر میدان میں آ گئے ہیں ان تمام طاقتوں کے جو پاکستان میں کالے قانون کے ذریعے اپنی حکومت کو قائم کر رہے ہیں. اور پھر حامد میر صاحب کا بھی ایک جملہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اسی خطاب کے اندر کہ اس ملک کے اندر سرکار اب ایک انڈائریکٹ مارشل لا نہیں ہے بلکہ اب ایک ڈائریکٹ مارشل لا ہے. اور پاکستان کا ہر شخص آپ کو اب اس مارشل لا سے اس کے اوپر جو ہے ایک اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی ہر بندہ افیکٹ ہو گیا نا. نوجوان افیکٹ ہوا، نوکریاں نہیں ہیں. تعلیم سچ بولے گا تو اس کو پی ٹی آئی کا بنا کر غداری کا مقدمہ اس پہ کر کے اسے جیل میں پھینک دیا جائے گا. پنجاب میں سر ہو کیا رہا ہے؟ یہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب کا آپ کو بتائے گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے احتجاج کی کال آتی ہے نا تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. ان کے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور وہ لسٹیں جب بنتی ہیں انہوں نے پکی رجسٹر میں ان کی انٹری کی ہوئی ہے. لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مقدمات بنا دیے جاتے ہیں. اگر مقدمات نہ بھی بنائے جائیں نا، چونکہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو سر لمبی دہاڑی ہیں. 9 مئی کے میں بہت سارے لوگوں کو اس لیے پکڑ لیا گیا کیونکہ
ان کے علاقے میں دشمنی تھی اور لوگوں نے جان بوجھ کر ان کا نام پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ میں یا 9 مئی والوں کی لسٹ میں ڈلوا دیا. اب پولیس پکڑتی ہے, پیسہ لے کر آپ چھوڑ دیتے ہیں, اور یہی بات ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہی ہے کہ کروڑوں روپیہ لے کر, لاکھوں روپیہ لے کر لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے. اور یہ ایک طرح سے اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک طرح سے یہ بھی ایک انڈسٹری بن گئی ہے جسے بطور انڈسٹری آپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. رانا صاحب فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں. میں پچھلے کئی دنوں سے جب سے ان کی بیٹھک شروع ہوئی میں مسلسل یہ آپ لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں, اور اب یہ جو رانا صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ فضل الرحمان صاحب کے اوپر کیوں اعتماد نہیں کر سکتے. ویورز, خبر یہ ہے رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا سے راضی اور راضی رہیں گے اور ہم انہیں راضی رکھیں گے. اپوزیشن کا سیاسی اتحاد بننا مثبت پیش رفت ہوگی, حکومتی اتحاد اور وہ بات کر سکیں گے. مولانا جس اتحاد میں ہوں گے اس میں تشدد نہیں ہوگا اور کوئی سر سے کفن نہیں باندھے گا. اچھا, میں مولانا کے پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی اتحاد ہو اس کے کیوں خلاف ہوں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, اور آپ اس بات سے اگر اتفاق نہیں کرتے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیوں اتفاق نہیں کرتے اور مولانا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ وفادار کیسے رہیں گے. دیکھیں سر, اب انہوں نے نا الیکشن کمشنر کو چینج کرنا ہے نا. اب یہ کریں گے کیا کہ وایا فضل الرحمان پہلے 26 یعنی ترمیم آپ نے پاس کروا لی, تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کر کے اپنے مطالبات تسلیم کروائے. اگر فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ بیٹھتے تو ان کی حیثیت ڈیفرنٹ ہوتی, یاد رکھیے گا. اور پھر مدارس کا بل اور پھر جو باقی معاملات ہیں سر, ٹکے کی ویلیو نہیں ہونی تھی. یہ عمران خان کا نظریہ, عمران خان کی پارٹی, عمران خان کے لوگ تھے جس کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب کا ویٹیج جو ہے وہ بڑھا. اب بھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمشنر, انہوں نے نا یہاں سے نام لے لینے اور بعد میں کہنا ہے دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے نام دیا, اور کل کو آنے والا شخص اگر ان کے لیے کام کرے گا جن کے لیے سکندر سلطان رائے صاحب کام کر رہے ہیں تو پھر کیا جواز رہ جائے گا. اور پھر یہ ہونا ہے اور یہ ہوگا جب ان کو ضرورت محسوس ہوگی. یہ اسی قسم کی آپ کو واردات ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ آئینی لحاظ سے جو 26ویں ترمیم ہوئی آئینی لحاظ سے غیر آئینی طور پر اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو اگر کسی نے ان سے سوال بھی کیا تو وہ 26ویں آئینی ترمیم نکال کر دکھا دیں گے. لیکن ہونا الٹیمیٹلی سر یہی ہے, اس پلیٹ فارم سے لوگ اپنے مقاصد حاصل کریں گے. جہاں پاکستان کی سیاست, پاکستان میں صحافت, آپ کے تجزیے اور آپ کی خبر عمران خان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی تھی, وہیں پہ آپ کا جواب بھی آج عمران خان کے سوالوں کے بغیر اور ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا. تو عمران خان کا نام اب ایک شعور کی پہلی سیڑھی پاکستان میں بن چکا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جی ایک پول کروایا ہے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی فالوورز ہیں انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ ایک ٹویٹ کی اور پول کروایا, اور پھر اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں اپنی اس ٹویٹ کے اندر کہ میں نے 2 پولز کروائے, ایک نون لیگ کے ووٹرز کے لیے تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا, اور پھر دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے تھا کہ آپ کا لیڈر سب کو کرپٹ کہتا ہے. تو یہ ضرور بتا دیں کہ ملک ریاض کے ساتھ جو ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس کے اوپر دونوں طرف سے ایک پول کروایا گیا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ٹویٹس پولز جس طرح ووٹ خریدے جاتے ہیں ان کو بھی خریدا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے خریدے جاتے ہیں, نہ میں نے کبھی ٹویٹر کے اوپر, جی میں بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہوں, مجھے تو صحیح طرح سے ٹویٹ کرنی بھی نہیں آتی. میں لکھنے کے بعد اسے آگے کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا چلتا. اور اب یہ کیا ماجرا, اس پہ ضرور آپ روشنی ڈالیے گا. جو لوگ جانتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر ووٹ خریدے جا سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ کے جنگجو تھے, جو سوشل میڈیا کے واریئرز جنہیں آپ کہتے ہیں, انہوں نے جا کر ووٹ وہاں پہ جس طرح خریدے اسی طرح انہوں نے پولز خرید لیے, اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ 70% آیا. اور انہوں نے کہا کہ 1200 جوابات میں سے 70% نے کہا کہ نون لیگ نے الیکشن چوری کیا. 1200 تحریری جوابات ملے جن میں پوچھا گیا کہ نون لیگ کو صرف 20 سیٹیں ملی یا وہ منصفانہ طور پر جیتی گئی, تو اس کا اس پہ انہوں نے جواب دیا. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے جنگجوؤں نے پولز خریدے, انہوں نے یہ کہتے ہوئے زیادہ ووٹ حاصل کیے کہ نون منصفانہ طور پر جیت گئے. تو اب ہم جانتے ہیں کہ حقیقی 24 فروری کے انتخابات میں نہ صرف نون لیڈروں نے الیکشن چوری کیا بلکہ ان کے سوشل میڈیا جنگجوؤں نے ٹویٹر پول میں بھی ہیر پھیر کی, اور پھر اسی طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات کی ہے. تو یہ سر آج کی ہماری ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور ویورز اس ویڈیو کو شیئر کریں. پاکستان کے اندر یہ جو فائر وال ہے نا, یہ صرف میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہر انڈیپینڈنٹ صحافی جو ہے اس وقت اس کا نشانہ بنا ہوا ہے,
اور لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچ نہیں رہی. سسٹم الگریدمز جو ہیں اس کو سلو کر دیتا ہے. جب بھی جس ویڈیو میں عمران خان کی تصویر ہو, جس ٹائٹل کے اندر عمران خان کا نام ہو, جس تھمبنیل میں عمران خان کا ذکر ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی فلٹر ہو جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انٹرسٹنگ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو صحافی آپ کو مسلسل عمران خان سے متعلق اپڈیٹ دیتے ہیں ان کو تو ویسے انہوں نے بلیک کر دیا ہے. تو آپ کے تعاون کی یہ ضرورت ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے, اس کا کانسیکوینسز کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پلیٹ فارمز ہی بند ہو جائیں گے, اور اگر یہ پلیٹ فارمز بند ہو گئے تو پھر نظام تو ویسے ہی وہ کنٹرول کر چکے ہیں. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. گارڈین آپ دیکھ لیں, وہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, جو لوگ ان کے ریڈرز ہیں وہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہیں سپورٹ کیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ویکیپیڈیا جب آپ جا کر یوز کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو اسی قسم کی ایک ریکویسٹ ہے وہ کی جاتی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو بہت سارا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, جو لوگ آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں, چاہے وہ آپ مجھے سپورٹ کریں, چاہے آپ عمران کو کریں, چاہے آپ طارق متین بردر کو کریں, یا آپ کسی اور کو کریں, یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن ان آوازوں کو دبنے مت دیجیے گا, کیونکہ جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں جب وہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ہم نے پاکستان کی جو صحافتی تاریخ ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو جب بھی کسی اخبار کو جو سچ لکھتا ہے نا, اگر آپ نے بند کرنا ہو تو کیسے بند ہوتا ہے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ جو سبسڈی دیتے ہیں اسے آپ روک لیں. آپ اشتہارات کی شکل میں جو انہیں پیسے دیتے ہیں آپ وہ روک لیں. آپ ان کے اوپر سینسرشپ کی آڑ کے اندر بہت ساری قدغنیں لگائیں. آپ ہسٹری اٹھا کر سے دیکھ لیں, آپ کو ہر عامر کے دور میں یہ سب کچھ ملے گا. تو اس وقت جو انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر دس از انٹائرلی یور پلیٹ فارم. آپ اسے سپورٹ کرتے رہیں گے, ہم اسی طرح بولتے رہیں گے. جس دن آپ نے سپورٹ بند کر دی, یہ پلیٹ فارم بند ہو جائے گا, وچ از اوبویسلی ول بی اے سیڈ ڈے فار جرنلزم اینڈ فار پاکستان. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے